अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल पाकिज़ा नॉवेल्स। आज हम आपके साथ मैं वारे जामा नावल का पार्ट 2 शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं नावल की जानिब। हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगी। अपनी बेटी से तो यहीं मिल लेती हूँ ना। और बस तबीयत थोड़ी सुस्त रहने लगी है, चक्कर आ जाते हैं तो दिल ही नहीं करता कहीं आने जाने को। सानिया ने उसकी खफ्त दूर करने की सही की तो वह फीके से मुस्कुरा दी। ख्याल रखा करें अपना, इंशाल्लाह जल्द तबीयत में बेहतरी आ जाएगी। बस आप बदपरहेज़ी ना करें, दवा वक्त पर लेंगी तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। वो उनकी जोरंजी दूर करने लगी। ये ले लेडीज़, गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें चाय के साथ और मुझे दुआएं दें। उसी घड़ी शुमैल पास्ता और चाय की ट्रे उठाए चला आया था। खुद सर्व करते दांत का ख्वाहा था। ताईजान, ये चाय की शक्ल कुछ काली लग रही है ना। खासी खुश रंग चाय को वह तनकीद का निशाना बना गई तो शुमैल आंखें फाड़े उसे देखने लगा। हाँ, लग तो रही है। सानिया ने भी शुमैल को सताने में उसका भरपूर साथ दिया। वह बिलबिला गया। तारीख गवाह है, औरतों ने कभी मर्द का साथ नहीं दिया। उसकी दुहाई पर दोनों की हंसी बेसाख्ता थी। भाई साहब, मैं कैश काउंटर पर बैठा हुआ हूँ, आप गाहक देख लें। नमाज असर से गाजी साहब ही कैश काउंटर पर बैठते थे, लेकिन आज नमाज की अदायगी से लौटे तो हादी साहब जो सुबह से कैश काउंटर पर जम के बैठे थे, उन्होंने उठने के बजाय इनकार कर दिया तो गाजी बुरा मनाए बिना ग्राहकों को देखने लगे। बड़े से मॉल में उनका खासा बड़ा सा स्टोर था। कई लड़के भी मुलाजिम थे। दिन भर ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। गाजी उनमें मसरूफ़ रहे। उनके दिल में कोई भी भेदभाव नहीं था, इसलिए उस तब्दीली की वजह उन्होंने दरियाफ्त नहीं की। लेकिन हारिस साहब सोनिया की बुझाई हुई बिसात में खेल रहे थे। भाई साहब, अब से मैं हिसाब किताब देख लूँ तो कोई मुज़ायका तो नहीं है ना। स्टोर बंद करके कैश हमेशा गाजी साहब ही उठाकर ले जाते थे और अगले दिन हिसाब किताब से आगाह कर देते थे। लेकिन हादी साहब ने जब कहा तो अब के गाजी चौंके। भाई के हाथ ने पैसों का लिफाफा और बदले तेवर उन्हें पहली बार चौंका गए। जैसी तुम्हारी मर्जी, वह खुश दिली से कहकर स्टोर की लाइट्स ऑफ करने लगे थे। और जब रात को आज की इनकम से 2000 मामूल से ज़्यादा निकले तो सोनिया ने उन 2000 को बोल बोल के 2 लाख कर दिए। देखा, मैं ना कहती थी, पूरे महीने कम रहा है, लेकिन आज 2000 ज़्यादा हैं। 2000 रोज़ाना के हिसाब से महीने का हिसाब लगा लें, यानी 60,000 महीने के आपके भाई निकाल रहे थे और अभी तो 2000 ही हमारे इल्म में है। वल्लाह आलिम जाने कितने ज़्यादा निकालते हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, तरक्की ईमानदारी से थोड़ी होती है। सोनिया की लंतरानियाँ जारी थीं और हादी के दिल में उनकी बात जड़ पकड़ती जा रही थी। अगले दिन भी वह सारा वक्त कैश काउंटर पर काबिज रहे और 2000 की इनकम को 2 लाख के बराबर जाहिर करके जताया। तब भी गाजी साहब ने कुछ ना कहा, सिवाय इसके कि कारोबार में कम ज़्यादा होना नई बात नहीं, लेकिन ये किस्मत थी या गाजी साहब का इम्तहान। शरह मुनाफा बढ़ता गया। हादी का ईमान पक्का हो गया कि उनका भाई चोर है। रवा माह सेलिंग जब पिछले 8-10 माह से ज़्यादा हुई तो हादी साहब पूरी तरह सोनिया के हमनवा हो गए। उस बात से कतई बेखबर के कुछ इजाफी पैसे सोनिया चुपके से रोज़ डाल रही हैं। जब वह पैसों का लिफाफा लाकर उन्हें थमा कर फ्रेश होने चले जाते थे, गो कि सोनिया अपना नुकसान ही कर रही थी, लेकिन भाई को भाई से हमेशा के लिए छुड़ाने के लिए उन्हें ये वक्ती नुकसान भी गवारा था। देख लें भाई साहब, इस माह हिसाब किताब मैंने रखा तो मुनाफे में 75% हुआ है। हादी का जताता हुआ अंदाज गाजी को चुभा तो, मगर वह हैरान होने के साथ अजीब से एहसास में भी घिर गए कि उनका भाई दरअसल जताना क्या चाह रहा है। हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। बस अब बहुत हो गई। या तो इस कारोबार का बंटवारा करें या अपने भाई को इस कारोबार से अलग कर दें, कुछ दे दिलाकर। सोनिया ने हिम्मती फैसला सुना दिया। हादी भी यही सोच रहे थे, बस वो मौके की तलाश में थे। किस्मत से मौका उन्हें जल्दी ही मिल गया। जब सानिया के डिनर पर मदऊ करने पर वह सब चले आए।
تم دونوں کو چند قدموں کا فاصلہ طے نہیں کر پاتے، اس لیے دعوت دینی پڑی۔ ثانیہ خوش دلی سے گلہ کر رہی تھی۔ انہوں نے خاصا اہتمام بھی کر رکھا تھا۔ علیحا نے ان کا پورا ساتھ دیا تھا، اور اب بھی وہ جس طرح ثانیہ کے منع کرنے کے باوجود ان کے ساتھ میز لگا رہی تھی، اس پر سونیا بھویں سکوڑ کر اسے گھور رہی تھی، مگر مسکرا بھی رہی تھی کہ وہ بڑی منصوبہ بندی کر کے آئی تھی۔ میں چائے نہیں پیوں گا، میرے لیے کافی بنا دو۔ سب ڈنر کر کے فارغ ہو چکے تھے، میز سے برتن سمٹ گئے تھے۔ ثانیہ کو بصد اصرار بٹھا کر وہ چائے بنانے چلی آئی تھی۔ ان کی طبیعت ابھی سنبھلی تھی، اس پر سے وہ سارا دن پکوان بناتی رہی تھی۔ ان کی تھکن کے پیش نظر وہی ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سونیا تو مہمان خصوصی بنی اپنی جگہ سے ہلنا بھی توہین سمجھ رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی جب شمیل نے آ کر فرمائش کی۔ اوکے جی۔ حامی بھر کے کافی کا جار نکالنے لگی۔ بڑی جلدی مان گئیں؟ وہ چھیڑنے لگا۔ فرمائش پہلے کب ٹالی ہے؟ جتا کر استفسار ہوا۔ ہاں یہ تو ہے، ویسے آج چچی جان کا موڈ بڑا خوشگوار لگ رہا ہے، الہی خیر کرے۔ وہ شریر لہجے میں کہہ گیا تو وہ گھور کے رہ گئی۔ میری ماما اتنی بھی بری نہیں ہے۔ بری تو تم کہہ رہی ہو، میں تو خوشگوار موڈ کی بات کر رہا تھا۔ اس نے مزہ لیا۔ حیرانگی تو علیحا کو بھی ہوئی تھی سونیا کے یوں جھٹ پٹ مان جانے پر۔ نیا جوڑا اطلاعی کنگن نکال کر انہیں پہنتے دیکھ کر علیحا کو ٹھیک ٹھاک جھٹکا لگا تھا، مگر وہ حیرت پر قابو پا گئی تھی، ورنہ آج سے پہلے ثانیہ اور غازی کے ہر بلاوے پر سونیا پہلے 1 گھنٹہ گھن گرج کے ہادی صاحب پر برستی تھی، پھر احسان کرنے والے انداز میں حامی بھرتی تھی۔ بھابی بیگم، گھر کے انٹیریئر کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت نوادرات اکٹھے کر رکھے ہیں۔ یہ جھولا، آرٹ ورک، پینٹنگز خاصے مہنگے ہوں گے نا؟ وہ چائے لے کر آئی تو سونیا خاصے تیز لہجے میں ثانیہ سے دریافت کر رہی تھی۔ اس کے پیچھے شمیل کو انہوں نے کڑی نگاہ سے دیکھا تھا۔ ارے نہیں، یہ سب بچت بازار سے لیے ہیں، خاصے سستے ہیں، بس دیکھنے میں مہنگے لگتے ہیں۔ بڑائی جتانے کے بجائے ثانیہ نے غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ کیا بات کر رہی ہیں بھابی بیگم؟ پینٹنگز کب سستی ملتی ہیں؟ کسی مایا ناز مسحور کا شاہکار لگ رہی ہیں۔ لاکھوں نہ سہی، ہزاروں میں تو ہوں گی۔ سونیا نے آنکھیں گھمائی۔ سب کی نظریں پینٹنگز پر جم گئیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، جتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں، قیمت لاکھوں میں ہوتی تب بھی کم تھی، لیکن بھوک کسی بھی فنکار کے فن کو کوڑیوں کے مول سڑکوں پر بکوا دیتی ہے۔ مسحور خاصا بددل تھا۔ 500 میں دی ہیں ساری، یہ کہہ کر کہ کوئی قدردان نہیں ملا۔ جب تک قدردان ڈھونڈے گا اس کے گھر میں فاقوں سے اموات ہو جائیں گی۔ سونیا حقیقت بیان کر رہی تھی۔ فنکار کا کرب ان کے لہجے میں آ گیا تھا۔ سونیا چہرے پر استہزائیہ رنگ سجا کر جتا گئی تھی کہ انہیں اس کہانی میں سب کچھ فرضی لگ رہا ہے۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتی ہوں۔ سونیا کا جتاتا انداز سب کو محسوس ہوا تھا۔ علیحا ہادی نے انہیں چائے کا کپ تھماتے سرندش بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اتنی خدمت کبھی گھر میں ماں کی بھی کر لیا کرو، تمہیں تو یہاں پڑے رہنے سے فرصت نہیں ملتی۔ سونیا نے لگے ہاتھوں اس کی بھی کلاس لی تو وہ سب کے سامنے چپ رہ گئی۔ کبھی کبھی تو سونیا ایک دم ہٹ کر دیتی تھی۔ علیحا آ جاتی ہے تو میرا دل بھی بہل جاتا ہے، اکیلی گھر میں اکتا جاتی ہوں۔ ثانیہ نے ماحول کی گمبھیرتا دور کرنا چاہی۔ ہادی صاحب کے رویے میں کھچاؤ اور اسٹور پر ان کے طرز عمل کے باوجود غازی صاحب نے اپنا انداز نارمل ہی رکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ سارا قصہ انہوں نے دکھی دل سے ثانیہ سے ضرور شیئر کیا تھا۔ اچھی بات ہے، ہادی بھی ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ برسوں سے کاروبار کا حساب کتاب آپ نے ہی دیکھا ہے، کرنے دیں اب سے اسے، شاید اسی بہانے اس کا حساب اچھا ہو جائے۔ ہمیشہ کہتا تھا بھابی بیگم مجھے 2 جمع 2 سے الجھن ہوتی ہے۔ بھڑکانے کے بجائے ثانیہ نے سمجھاتے ہوئے آخر میں ہنستے ہوئے ہادی کے برسوں پرانے جملے دہرا کر ان کی زودرنجی دور کرنا چاہی تو غازی صاحب مسکرا بھی نہ سکے۔ ہادی صاحب نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا تھا اس پر اسٹور کے لڑکے بھی نوٹس لے چکے تھے، اور سب انہیں جس طرح مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے انہیں شرمندگی کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ تو اس نے بچپن میں کہی ہوگی، اب تو ہادی بڑا ہو گیا ہے۔ وہ کچھ دکھ کچھ درد کی کیفیت میں کہہ کر رخ پھیر گئے تھے۔
ثانیہ نے ایک بھائی کے لیے دوسرے بھائی کے کرب کو دیکھا تو اسی ضمن میں یہ دعوت رکھ لی کہ شاید مل بیٹھنے سے دوریوں میں کچھ کمی آ جائے۔ ہادی اور سونیا آ تو گئے تھے لیکن ان دونوں کے انداز کافی بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ سونیا نے سب کے سامنے علیحہ تک کو نہیں بخشا تھا، تبھی ثانیہ اس کی مدد کو آئی تھی، لیکن سونیا کو بے حد ناگوار گزرا۔ لڑکی ذات ہے بھابھی بیگم، اپنے گھر میں رہنے کی عادت ڈالے تو ہی اچھا ہے، بھلے ہمارے گھروں میں دیوار نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھولوں کی باڑ پھلانگ کر دن میں 10 بار یہاں کے چکر لگاتی رہے۔ کل کو اس کی شادی بھی کرنی ہے ہم نے، لڑکے والے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ بھلے سگے تایا کا گھر ہے مگر ماں باپ کا تو نہیں ہے۔ سونیا نے جس طرح گھیر کر آگ لگائی تھی اس پر سوائے ہادی صاحب کے سب ہی اپنی اپنی جگہ ٹھٹک کر سونیا کو دیکھنے لگے تھے۔ علیحہ ہادی کو یہ بے وقت کی راگنی فضول لگی تھی تو غازی اور شمیل کو ان کا انداز بہت کچھ واضح کرتا چلا گیا تھا۔ سسرال سونیا، اگر تمہیں یاد ہو تو ہم نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ علیحہ میرے شمیل کی ہے، کیوں ہادی؟ تم تو گواہ ہو نا۔ ثانیہ چنبھے کا اظہار کر کے ہادی کو مخاطب کر گئیں تو وہ نظریں چرانے لگے۔ شمیل کا سر بے ساختہ جھک گیا تھا۔ علیحہ کو بھی ماں کی بات کچھ پلے نہیں پڑی تھی۔ بھابھی بیگم، بے شک آپ لوگوں نے کئی بار اندیہ ظاہر کیا تھا لیکن آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی حامی نہیں بھری، ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے۔ سونیا کے ایک دم سے بولنے پر شمیل کے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ علیحہ بھی آنکھیں پھاڑ کر سونیا کے انداز ملاحظہ کر رہی تھی۔ غازی صاحب کو جانے کیوں کسی بہت بڑی گڑبڑ کا آثار نظر آ رہے تھے۔ رہ گئے ہادی صاحب تو نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ٹھیک ہے اس وقت بچے پڑھ رہے تھے، اب تو خیر سے دونوں فارغ ہیں۔ علیحہ کے گریجویشن کا رزلٹ آ جائے تو وہ بھلے آگے پڑھتی رہے، رشتے شادی کے بعد ہمیں کیا اعتراض ہوگا بھلا، اب تو عمر بھی مناسب ہے دونوں کی۔ ثانیہ نے بات آگے بڑھائی تو سونیا کا منہ کڑوا ہو گیا۔ تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جہاں جائے راج کرے، خوب سے خوب ترقی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ علیحہ میری اکلوتی اولاد ہے، بطور ماں میں نے بھی یہ تلاش جاری رکھی ہوئی تھی اور اب ارادہ علیحہ کی شادی اپنے بھانجے اویس سے کرنے کا ہے۔ ماشاءاللہ امریکہ سے آیا ہے، ڈالر میں کھیل رہا ہے، جبکہ شمیل کی تو ابھی کوئی نوکری بھی نہیں ہے۔ بڑے آرام سے سرخ پھونک کر آخر میں ان کا لہجہ استثنائیہ ہو گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ دنگ رہ گیا، یہاں تک کہ ہادی صاحب بھی۔ انہیں اتنی خبر تو تھی کہ سونیا کا ارادہ شمیل کو داماد بنانے کا قطعاً نہیں تھا، مگر وہ اویس کے لیے سوچ رہی ہیں، وہ بھی اس بات سے انجان تھے۔ میں اویس سے شادی نہیں کروں گی۔ علیحہ ہادی کا فشار خوں بلند ہونے لگا۔ فیصلہ تمہارا نہیں میرا چلے گا۔ اب تم کسی ٹٹ پونجے کو میرے سامنے لا کھڑا کرو گی تو کیا میں تمہیں کنویں میں چھلانگ لگانے دوں گی؟ یوں دوسرے کے گھر میں بیٹھ کر یہاں کوئی بھی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر جاؤ، میں آ کر بات کرتی ہوں تم سے۔ سونیا کا بس نہیں چل رہا تھا انکار پر علیحہ کو دھنک کے رکھ دے۔ ان کے ٹکا کے طنز کرنے پر ثانیہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی، وہیں شمیل کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ ٹٹ پونجا اسے ہی تو کہا گیا تھا۔ آپ کیا اگلی صدی میں بات کریں گے؟ وہ بات کریں جس کے لیے آئے ہیں، یہاں تو سب جانے کون کون سی امید پالے بیٹھے ہیں۔ حقیقتاً ان کی زبان کے آگے خندق تھی۔ ہادی صاحب کو ڈانٹ پلا کر آخر میں وہ بڑبڑا کے رہ گئیں، لیکن آواز اتنی ضرور رکھی کہ مکین بھی سن لے۔ سب کو ان کے انداز پر افسوس ہو رہا تھا۔ ماں کے رویے سے شرمندہ علیحہ ثانیہ، شمیل اور غازی صاحب کے چہرے دیکھنے لگی۔ تینوں ہی سمجھدار اور درگزر کرنے والے تھے، ورنہ جس طرح سونیا کمر کس کے آئی تھی، ان سب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ایک محاذ کھل چکا ہوتا۔ ابھی سب یہ ہی سہ نہیں پائے تھے کہ سونیا کی یاد دہانی پر ہادی صاحب کو گلا کھنگار کے بولنے کے لیے پرتولتے دیکھ کر سب عجیب سے احساسات میں گھر گئے کہ اب جانے کون سا اہم اعلان کرنا مقصود تھا۔ علیحہ ہادی بھی چونک گئی۔ ثانیہ کس بات کی طرف اشارہ کر گئی تھی؟ بھائی صاحب، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے، کب تک اس چھوٹے سے گھر میں رہیں گے؟
آپ کا تو خیر سے بیٹا ہے، لیکن مجھے بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے ہیں، اس لیے میری خواہش ہے کہ ہم اس کاروبار کا بٹوارا کر دیں۔ بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ غازی صاحب خاموشی سے بھائی کے رنگ دیکھ رہے تھے۔ آثار تو ایک ماہ پہلے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے، آج رنگ پکا چڑھ گیا تھا۔ علیہ ہادی دکھ افسوس سے ماں باپ کے چہرے دیکھ رہی تھی تو دوسری طرف ثانیہ اور غازی کے چہرے پر درد کی کیفیت دیکھ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ ہاں، شمیل اب تک خود کو سنبھال چکا تھا، سونیا کو پہچان تو وہ بہت پہلے ہی چکا تھا، بس کھل کر وہ اب سامنے آئی تھی۔ ابھی تو دل کی بساط الٹنے کی خبر سنی تھی، اس پر افسوس بھی نہ کر سکا تھا کہ رشتوں کی بنیاد ہلنے لگی تھی۔ صبح ہی سے اسٹور کو بیچنے کی تیاری کرتا ہوں، پھر الگ الگ کاروبار۔ ہادی صاحب آرام سے گویا ہوئے تھے، مگر غازی صاحب نے سرحد سے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ گھر اور کاروبار ابا مرحوم نے ہم دونوں بھائیوں کے نام کیا تھا کہ ہمیشہ ساتھ کاروبار کریں اور ایک دوسرے کے قریب رہیں، لیکن اگر تمہیں یہ گھر چھوٹا لگنے لگا ہے تو بھلے تم 360 گز کا گھر چھوڑ کر بڑا گھر لے لو، میرے پاس خریدنے کی اوقات ہوئی تو تم سے تمہارا گھر خرید لوں گا، کہ یہ میرے ابا مرحوم کی نشانی ہے، ان کی حق حلال کے چونے اور اینٹوں سے بنا گھر ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اپنا پسینہ بہا کر میرے ابا مرحوم نے جس گھر کی بنیاد ڈالی اسے غیروں کے ہاتھ جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ اور رہی کاروبار میں بٹوارے کی بات، میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ کاروبار کا بٹوارا ہو یا اسٹور بکے، اس کی اجازت میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا کہ تم ہمارے ابا کی نشانیوں کو ختم کرو۔ ہاں، اس کاروبار کو بکھرنے سے بچانے کے لیے دستبردار ضرور ہو سکتا ہوں۔ اب بچے تم بھی نہیں رہے جو ناواقف ہو کہ کاروبار راتوں رات کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہادی صاحب کی بات کاٹ کر وہ بولنا شروع ہوئے تو کئی جگہ ان کی آواز لڑکھڑائی، کئی جگہ رکے۔ والد محترم کا تذکرہ جہاں لہجہ گلوگیر کر گیا، وہیں چھوٹے بھائی کی طوطا چشمی پر دل نوحک نہ تھا، مگر انہوں نے بات مکمل کر کے دم لیا۔ ان کی گفتگو کے دوران سونیا کو لگا تھا وہ انکاری ہوں گے، اڑ جائیں گے، مگر آخر میں انہوں نے جس طرح دستبرداری کا اعلان کیا تھا اس پر انہیں گونا گو خوشی ہوئی۔ پورے کا پورا کاروبار ان کا۔ واہ! کاروبار سے دستبرداری کے بعد پھر آپ کیا کریں گے بھائی صاحب؟ ہادی صاحب کی رگوں میں شاید ابھی بھی خون جوش مار رہا تھا۔ ان کی فکر مندی پر غازی صاحب استہزائیہ انداز میں مسکرائے۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، کوئی چھوٹی موٹی نوکری؟ نہیں، میں کاروبار میں سے حصہ نکال کر آپ کو دوں گا۔ ہادی صاحب اڑے رہے۔ سونیا نے گھور کے دیکھا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے چچا جان، بابا کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ نوکری کیا؟ اب انہیں کاروبار کی الجھنوں میں بھی پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ گھر میں آرام کریں گے، گھومیں گے پھریں گے، دوستوں میں جائیں گے۔ دوران تعلیم ہی میں نے پارٹنرشپ پر گڈس کا بزنس شروع کر دیا تھا۔ آپ کے بھائی کا بیٹا بھلے ابھی ٹٹ پونجا ہو، مگر آنے والے دنوں میں نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ثانیہ اور غازی صاحب کی اعلیٰ تربیت ہی تھی جو وہ کافی دیر سے چپ کر کے ساری بکواس ملاحظہ کر رہا تھا، لیکن جب بولنا شروع ہوا تو حد ادب کو ملحوظ رکھ کر اس نے شاید کوئی دھماکہ کر دیا تھا۔ سونیا نخوت سے اسے گھورنے لگی تھی، سمجھ گئی تھی در پدر انہیں جواب دیا ہے۔ جب معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو گیا تو بیٹھنا کس بات کے لیے؟ چلیں اٹھیں، اللہ حافظ سب کو۔ علیہ، گھر چلو۔ سونیا بڑے طمطراق سے اٹھی تھی۔ ہادی صاحب کو اٹھنے کا کہہ کر علیہ کو بازو سے پکڑ کر آگے کرتی اللہ حافظ کر گئیں تو سب ان کے انداز دیکھتے رہ گئے۔ علیہ اس وقت جانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن سونیا جس طرح بازو دبوچے اسے چلنے کو کہہ رہی تھی کچھ بعید نہ تھا زور آزمائی پر ایک آدھ تھپڑ ہی جڑ دیتی۔ شمیل غازی نے چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جھڑک کر ہاتھ چھڑواتی ان سے آگے نکل گئی۔ سونیا نے مروتاً بھی ثانیہ سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ ساکت بیٹھے تھے۔ وہ سب سونامی کی طرح آ کے گزر گئے تھے اور پیچھے دکھی چہرے چھوڑ گئے تھے۔ غازی صاحب ایک دم چپ سے ہو گئے تھے۔ شمیل کو بے حد دکھ ہو رہا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی بھی پر ان کا ضبط جواب دے جائے گا اور وہ رو پڑیں گے۔ سگے بھائی سے ملنے والے جھٹکے نے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، میں نے چند ماہ پہلے ہی بزنس شروع کر دیا تھا۔ عرصہ سے چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کرتا رہا تھا اور انہی کا پروفٹ بزنس میں لگایا۔
اللہ کا شکر ہے اچھا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اس وقت اطلاع دینے کا ارادہ تھا جب تھوڑا اسٹیبلش ہو جاتا، لیکن ابھی اچانک منہ سے نکل گیا۔ سوری بابا، میں نے آپ لوگوں سے چھپایا، صرف اس ڈر سے تاکہ بزنس ڈوب گیا تو شرمندگی ہوگی۔ وہ سچائی سے اعتراف کر گیا تو غازی ہولے سے مسکرائے۔ اللہ پہ توکل رکھو، وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ دعائیہ انداز پر وہ باپ سے لگ گیا۔ بابا، آپ کسی چیز کو دل پہ نہ لیں، بے فکری سے رہیں، اب سے کمانے کی ذمہ داری میری۔ ماما ابھی پریشان نہ ہوں۔ دونوں کے بجھے چہرے اسے دکھ دے رہے تھے۔ اور علیحا، ثانیہ کی دکھی آواز بمشکل نکلی تھی۔ ایک پل کو شمائل غازی کی دھڑکنیں بھی رک گئی تھیں۔ سونیا کس کروفر سے اویس سے شادی کی بات کر گئی تھی۔ پیسوں کی جنگ تو وہ محنت سے جیت سکتا تھا، لیکن محبت اس کے سامنے بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا تھا۔ اگر آپ کے نصیب میں بہو لکھی ہوئی تو وہی بنے گی، ورنہ کوئی اور نہیں۔ ہمت نہجہ پر ثانیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی ذرا آئی تھی۔ ثانیہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے سونیا کے اندر اتنی نفرت جو وہ ہم سب کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ ناول ابھی جاری ہے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ناول کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔